मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। नाज़रीन, मैं हूँ निदा नसीम काज़मी और आप नेमते इफ्तार ट्रांसमिशन में फ़ीमेल सेगमेंट देख रही हैं। माह मुक़द्दस और ख़वातीन। आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह सिखाया जाता हूँ, उस तरह पढ़ाया जाता हूँ। आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ। हमारे घर की सबसे बेहतरीन कबर्ड में जो सबसे ऊंचा शेल्फ होता है, उसमें एक बहुत ही रेशमी या मखमली कपड़े में लपेट के जिस किताब को रखा जाता है, उस किताब के आज हुकूक़ पे हम बात करने जा रहे हैं। कुरान हकीम हमसे क्या तकाज़ा करता है, उसके हम पे क्या हुकूक़ हैं। क्या सिर्फ़ चूम लेना, क्या सिर्फ पाकी नापाकी का ख्याल रखते हुए उसे हाथ लगाना या उसे पढ़ लेना ही काफ़ी है? ये तो सरापा फैज़ है नाज़रीन, जिसके मानी, मतालिब और मफ़ाहीम के साथ पढ़ना सरासर फैज़ है। जिसे देखना फ़ैज़, जिसको सुनना फ़ैज़, जिसको छूना फ़ैज़, जिसको हाथों में उठाना फ़ैज़, तो ये तो फैज़ ही फैज़ है। ये तो रोशनियों का मंबा व मस्दर है। कुरान एक ऐसी किताब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बात की खशियत इलाही पे और हम कर रहे हैं काफ़ी प्रोग्राम से इस पे बात। तो नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे तो जब अल्लाह की किताब पढ़ते हैं तो खशियत इलाही से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब कुरान पढ़ो तो रोया करो कुरान पढ़ के, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बना लो, मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, या रोने की कोशिश करो। एक शख्स दाता गंज बख्श के पास आता है और कहता है कि हज़रत रोना नहीं आता, क्या करें? कहा अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो फिर अपने मुक़द्दर पे रो कि तुम्हारा दिल कितना सख्त हो गया है। हम सबको अपनी अपनी इस्लाह करनी है। कुरान हमसे क्या मांगता है, कुरान के हम पे क्या हुकूक़ हैं, आज इस पे कलाम होगा। मेरी जो मेहमान स्कॉलर्स हैं, पहली मेहमान स्कॉलर माशाल्लाह बहुत उम्दा और बहुत सुथरा बोलती हैं। मैं इनकी बहुत कदर करती हूँ। लाहौर से स्पेशली आप तशरीफ़ लाई हैं, आलिमा सबाहत रमज़ान सयालवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और माशाल्लाह खिदमत दीन के जज्बे से आप सरशार हैं, इल्म दीन और इल्म फ़िक़्ह से बहरावर हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी, अल्लाह का बड़ा करम। नाज़रीन, आज जो मेहमान सना ख्वां हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप हैं महरुख अख्तर, और बहुत प्यारी सी ये बच्ची है, बहुत सादतमंद बच्ची हैं। हम चाहेंगे कि इनकी खूबसूरत आवाज़ में हमदिया कलाम सुना जाए। जी मारो। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। बेकसों को सहारा मिले, आमीन। डूबतों को किनारा मिले, मौला
مولا میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 سبحان اللہ سبحان بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو کہا مولا بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو کہا آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کر ہم کو بغیر شاہ ایک کر ہم کو بغیر شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 سبحان اللہ میرے سبحان مولا اللہ ماشاء کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا ماشاء اللہ، مولا ماشاء اللہ۔ میرے مولا 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بات ہو رہی ہے عالمہ سماعت حقوق قرآن پہ، کیا فرمائیے گا کہ پہلا اور بنیادی حق تو قرآن پہ ایمان لانا ہے نا، کس طرح وضع کیجیے گا اس بات کو ہم سب پہ، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ آپ کے جو موضوع کا انتخاب ہے وہ بہت اعلیٰ، کیونکہ آج کی جو گزشتہ شب جو گزری ہے اور شب قدر، اس میں ہی انہی تاخراتوں میں کسی میں آتی ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ قرآن جو ہے نازل ہی شب قدر میں ہوا ہے، اور رمضان میں اس کا التزام، اس کا اہتمام دیگر مہینوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو عام طور پہ مسلم معاشرے میں نظر بھی آتا ہے، اور اس کی ہسٹری بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، یعنی صحابہ اکرام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جب رمضان شروع ہونے والے ہوتے تھے، یعنی شعبان میں ہی، وہ تمام معاملات سے اپنے آپ کو نکال کر قرآن کی طرف جھک پڑتے تھے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ نارملی تو وہ پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اس کا اہتمام کرتے، مگر رمضان میں جھک جانے کا مطلب تھا کہ کثرت سے اس کی تلاوت کرتے اور قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، اور واقعی جو آپ نے جیسا فرمایا کہ قرآن کا سب سے پہلا اور بنیادی حق یہی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور قرآن کریم خود اس کی بارہا مطلب یہ کہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اس کو کتاب مبین بھی کہا، اس کو کتاب مجید بھی کہا، اور دیگر اس کو برہان بھی کہا کہ یہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس کی خلاقیت کی دلیل ہے۔ بے شمار مطلب یہ کہ ایسے فضائل اس کے اور اس کی عظمت کی طرف نشانی کرتے مطلب بلاتے ہوئے فرمایا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہوئی کہ تو اس کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے، یعنی اس کی بلند رتبہ ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر مومنین کا کہا کہ یہ وہ لوگ جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں
وہ ایمان والے ہیں، ان کو مومن کہا گیا صحیح۔ اور دعوت بھی دی گئی جا بجا۔ تو ایمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دو مطلب اقرار سے ہوتا ہے، دل کے اور زبان کے اقرار سے، اور اس کے بعد پھر اعمال سے اظہار ہوتا ہے کہ ہم اس کا کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، کہ ہمارے دل میں اس کی کیا قدر و منزلت ہے اور ایمان کس درجے پر ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں قرآن پہ ایمان لانا ہے، یہ اس کا اولین اور بنیادی حق ہے۔ ناظرین کہیں مت جائیے، ہم واپس آتے ہیں ابھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مقدس اور خواتین ندا نسیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج کے پروگرام کا عنوان ہے قرآن کے حقوق۔ عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالمہ صباحت رمضان سیالوی صاحبہ موجود ہیں، اور ثنا خوان رسول معروف اختر ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور مجھے بتا دیجئے کہ دوسرا مرحلہ جو قرآن کا ہے وہ تلاوت کا ہے، اور یہ بھی قرآن کا ایک اہم ترین حق ہے ہم سب پہ۔ کیا کہیے گا کہ جو یتلو علیہم آیاتی ہی قرآن میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے، ملتا ہے، اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سرکار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے غار حرا میں تلاوت فرمائی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم بیان فرمائی ہے، تعلیم سکھائی ہے۔ تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تالی ہیں، یعنی تلاوت کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد معلم ہیں۔ تو تلاوت کا درجہ اسی لیے دوسرے نمبر پر رکھا گیا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں بھی خصوصی طور پر یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جبرائیل امی تشریف لاتے اور ہر رات تشریف لاتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصف، یہ جو کام ہے خصوصی طور پر رمضان کریم میں اس کو کرنا، یہ بھی روایات سے ثابت ہوتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی گلیوں میں یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو کفار اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اس تلاوت کی آواز سے دور لے جایا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب کانوں میں تلاوت کی آواز پڑے گی تو یقیناً وہ اثر کرے گی، یعنی ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ قرآن کریم با اثر کلام ہے، اور جب اس کی تلاوت کی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچے، ہماری جو زوجہ ہیں ہمارے، یہ ایمان کی دولت کو قبول کر لیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت فرمانا صرف یہ انسانوں کے قلوب کے اوپر اثر نہیں کرتا، جنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی تو پورے کے پورے جنات کے گروہ نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا تلاوت کرنا یہ فرشتوں کا بھی معمول ہے، اور جنات بھی اس کو سنا کرتے ہیں، اس سے سرور حاصل کیا کرتے ہیں، بشرطیہ کہ تلاوت کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ تلاوت کے حقوق کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آداب کا خیال رکھا جائے۔ جب جتنی بڑی کتاب ہے، جتنی معظم کتاب ہے، اتنے ہی زیادہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو باوضو ہو کر پڑھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ تلاوت قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ حروف کی صحیح طور پر ادائیگی کی جائے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو صحیح حروف کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو بسا اوقات معنی بالکل قرآن کریم کے حروف بے معنی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفریہ معنی بن جاتا ہے۔ ہم اپنے طور پر اس کو قرآن کریم کی تلاوت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کر کے فارغ ہوتے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے کفریات ہماری زبان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ قرآن کریم کو صحیح جو حروف کی ادائیگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق ادا کیا جائے گا تو یقیناً قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ وگرنہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو گویا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سے جو فیض حاصل کرنا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ قرآن کریم کو با ادب ہو کر جو آداب قرآن کریم پڑھنے کے ذکر کیے گئے ہیں انہی کے مطابق پڑھا جائے، اور
توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو یقیناً یہ دلوں پر اثر بھی کرتا ہے اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ اگر قرآن پڑھا جائے تو پھر یہ زندگیوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن ہم بات تلاوت کے بعد مزید آگے بڑھائیں گے سباحت، اور ٹھیک ہے ہمیں صحیح مخارج پتہ ہونے چاہیے، تلاوت ہمیں آنی چاہیے، قرات کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ یہ بھی تو اس کا ہم پہ ایک حق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ کیا قرآن ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم میں غور کرنا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی، اور آپ خود سب سے بڑے معلم، اور آپ نے نہ صرف اس کی تلاوت سکھائی بلکہ اس کے مسائل بھی سمجھائے اور اس کے اسرار و رموز بھی سمجھائے۔ اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوری رات صرف بسم اللہ کی با پر، یعنی آپ نے اس کی تفسیر میں گزار دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر رات کا کوئی اور بھی حصہ باقی ہوتا تو میں اور اس میں مزید تفسیر اس کی بیان کرتا۔ تو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ تلاوت بھی کرتے اور اس کو سمجھاتے۔ آج ہمارے ہاں کچھ طبقات ایسے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت ہی کریں، اور کچھ کہتے ہیں کہ تلاوت صرف تلاوت کے لیے تو نہیں ہے قرآن کریم، اس کے معنی بھی سمجھنا ضروری ہے، یعنی وہ کسی حد تک اپنے تلاوت کی اس بات سے نفی کرتے ہیں۔ تو دونوں کے اندر بیلنس رکھنا، توازن رکھنا ضروری ہے کہ آپ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے تو ہی اس کے اثر اور اس کا معنی سمجھیں گے، ورنہ اس کا معنی اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تو یہ اس کا پہلا درجہ ہے، اس کا پہلا حق یہی ہے پڑھنے کے اعتبار سے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور پھر اس کو سمجھا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب وہ سیکھے گا، پڑھے گا اور پھر پڑھائے گا، اور تبھی سکھا سکے گا جب وہ خود انڈرسٹینڈ کرے گا۔ تو یہ بہترین جو ہے نا قرآن کریم کے پڑھنے کا اور سکھانے کا، یعنی یہ کہ وہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف آئیے، متوجہ ہوں اور اس کے معنی کو سمجھیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کی حالت ایسی ہے کہ جیسے تمہیں کوئی خط دے دیا گیا اور تم خط نکال کے بار بار پڑھتے ہو اور پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہو، کبھی اس کے زیر زبر کو درست کرتے ہو، جبکہ حق تو اس کا یہ ہے کہ اس پیغام کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کی زیر زبر بھی درست کرو، مگر اس پیغام کو سمجھو کہ وہ کیا لازوال پیغام ہے، اور اس پیغام کو، اس احکام کو، ان مسائل کو اپنی زندگی میں لاگو کرو اور اس کو اختیار کرو تاکہ تم بہترین زندگی گزارنے والے ہو جاؤ، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور انسانوں کی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب کا نزول ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا میں جس طریقے سے رہے وہ بہترین طریقہ ہو، اور وہ اللہ کا متعین کردہ ہی طریقہ ہے، اور وہی اس کی گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک، دیکھیں ایک یونیورسٹی میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پروسپیکٹس ملتا ہے کہ آپ یہ فالو کیجئے، یہ اس کے رولز ریگولیشن ہے۔ تو دنیا بھی تو اللہ نے بنائی ہے، تو ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، تو یہاں زندگی گزارنے کے طریقے بھی اللہ کی مرضی سے اختیار کرنے چاہیے، اور اس کا جو ضابطہ حیات ہے، جو قانون ہے، وہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی تلاوت بھی ناظرین ضروری ہے اور قرآن پہ تدبر بھی ضروری ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ قرآن کا اگر ایک حرف ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کسی نے پوری کی پوری ایک آیت پہ غور کیا، تدبر کیا، تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ نے 100 رکعتیں نماز ادا کر لیں، تو سوچ لیجئے اس سے زیادہ ہمیں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ قرآن تو صفحہ فاطمہ اصل میں ہمارے عمل کی، ہمارے کردار کی اصلاح کے لیے ہے، شخصیت کی تعمیر بھی اس کا اصل مقصود ہے، کیا کہیے گا؟ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ اپنے اخلاق کو قرآن کے ذریعے مزین کرو، کیونکہ اخلاق کو سنوارنے کا باعث بنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جانب متوجہ کر رہی ہیں کہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پورا کا پورا قرآن ہے، یعنی تمام قرآن کے احکام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔
اور یقیناً قرآن کریم جو ہے وہ شخصیت انسان کی اپنی شخصیت کو سنوارنے کا اور اصلاح کرنے کا باعث بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے سمجھنا ضروری ہوگا, اور سمجھنے کے لیے علماء کی بارگاہ میں رسائی کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ قرآن کریم خود اس بات کی وضاحت بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو تم علم والوں سے پوچھو. اور صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا کہ فصیح و بلیغ, عربی جاننے والے, فصاحت رکھنے والے, بلاغت رکھنے والے, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں, مجھے اگر آپ ایک بریک دے رہی ہیں تو میں بڑی باغ باغ ہو جاؤں گی, کیونکہ ناظرین بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. ہم جان رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا طریق رہا, کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا کرتے اور ان سے قرآن سیکھا کرتے. ایک بریک لے رہے ہیں, کہیں مت جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, بات ہو رہی ہے کہ ہماری کردار سازی میں, ہماری شخصیت کی تعمیر میں قرآن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے تو اگر ہم ختم قرآن پہ جو دعا پڑھا کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اخلاق کو مزین کر دے. تو جو قرآن پڑھتا ہے, جو قرآن سمجھتا ہے, تو وہ اپنے اخلاق کو اس کی تعلیمات سے مزین کر لیتا ہے. صفا فاطمہ اپنی بات مکمل کیجئے, کیونکہ بہت پیارا پہلو ہے جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں, کس طرح ہم اپنی کردار سازی کر سکتے ہیں. جی دیکھیں, کردار سازی کرنے کے لیے یقیناً قرآن کو سمجھنا ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے, حالانکہ عربی جانتے تھے. اب آج کل ہمارے یہاں یہ ایک اور ٹرینڈ چل گیا ہے کہ عربی خود سیکھو, قرآن کریم خود سمجھو, کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے, جبکہ یہ بات قرآن کریم کے صراحتاً خلاف ہے. قرآن کریم خود بیان فرماتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. قرآن تو یہ بیان نہیں فرماتا کہ عربی سیکھو اور خود سے قرآن کریم سمجھ لو. تو قرآن سمجھنا ہے تو اہل علم کے پاس جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام جایا کرتے تھے, اور جب معلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی تو پھر اسٹوڈنٹس بھی ایسے تھے, صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ ان کے جیسا عمل پھر کسی اور کے اندر امت میں نظر نہیں آتا. تو گویا کہ قرآن سمجھنا یہ کردار کو سنوارتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایک اور ایک ٹرینڈ ہمیں ملتا ہے کہ جی بازاروں میں اگر آپ دیکھیں جتنا رش ہے اور کتنے ہم گھنٹے چھوٹی چھوٹی سی میچنگ کو تلاش کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں, ان لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے آپ نے کتنا وقت نکالا, تو شاید تلاوت قرآن کے تو چند لوگ آپ کو مل جائیں, لیکن قرآن سمجھنے والا شاید آپ کو اس پورے مجمع میں کوئی بھی نہیں ملے گا. تو جس کی دی ہوئی, جس کی عطا کی ہوئی زندگی ہے, اگر اسی کے قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہ نکالا تو بتائیے کہ پھر بندگی کا کیا ہم نے حق ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے اخلاق بھی سنوارتا ہے, اور جب اخلاق سنوار دے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشرہ پورا من ہو جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس کو کچھ نہ کچھ وقت دیا جائے. جس طرح ہم اپنے باقی ٹائم دیتے ہیں, باقی چیزوں کو وقت دیتے ہیں, اسی طرح قرآن کریم کو بھی پراپر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر, کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس کو وقت دیا جائے. یقیناً یہ زندگیوں کو سنوارنے کا باعث بنے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ناظرین, ہمارے کردار کی, ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن سے رجوع کرنا, قرآن سے جو ناطہ ہم نے توڑ لیا ہے اسے دوبارہ سے جوڑنا ہے, اور جس کا رابطہ قرآن سے جڑنا شروع ہو جائے اور جس کا یہ کنیکشن مضبوط ہو جائے, تو پھر اس کو کسی اور در پہ جانے کی یا کسی اور کتاب سے اپنے لیے ہدایت لینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی, کیونکہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے, مکمل چارٹر ہے ہم سب کے لیے. تو ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہمارے ساتھ معروف اختر ہیں. معروف, میں چاہوں گی کہ اس سیگمنٹ میں ایک کلام شامل کیا جائے. کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں؟ میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاج
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، سبحان اللہ، جب سبحان سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد صلی اللہ علیہ محمد، وآلہ میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان اللہ۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گے رخ بدل کر، وہ گزر جائیں گے رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، سبحان اللہ، میرے ماشاءاللہ، دل ماشاءاللہ۔ میں ہے یاد صلی محمد، اللہ علیہ میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد صلی اللہ محمد، علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ، سلامت رہیے، بہت پیارا پڑھا بیٹا آپ نے۔ سوالات کی سمت آؤں گی۔ صباحت رمضان سیالوی صاحبہ، مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن کریم کا ابلاغ بھی تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیا ہم پہ یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ ہم اس کے احکامات کو، اس کے پیغامات کو عام کریں؟ بے شک اس کا ابلاغ بھی ہمارے اوپر ایک فرض ہے، اور یہ جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا جو مطلب فضیلت ہے اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ انبیاء کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمان کا رتبہ بلند کرنے کے لیے اس سبحان کام اللہ۔ میں اس کو شامل کر لیا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کا ابلاغ کریں، نہ صرف قولی بلکہ فعلی اور عملی سطح پر بھی اس کا کریں۔ یعنی آپ دیکھیں تاریخ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کہ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وحی نازل فرماتا تو اس کا ابلاغ آپ فوراً فرماتے، صحابہ اکرام کو بلاتے اور پھر ان سے لکھواتے اور ان کو یاد کرواتے، پھر صحابہ اکرام املا جب سنتے اور سننے کے بعد اس کو ریوائز کرتے اور اس کی آپس میں تکرار کرتے باقاعدہ، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ اکرام تک اس مطلب آیت کو پہنچاتے، یعنی وہ اس وقت اس کو لکھ بھی رہے تھے، لکھنے کے ذریعے آگے پہنچا رہے تھے، پھر وہ اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کو حفظ کرواتے تھے، یہ طریقہ کار تھا۔ تیسرا طریقہ کار تھا یہ کہ جو آیت جس مسائل کے وجہ سے نازل ہوئی یا جس حکم کے لیے نازل ہوئی یا جس عقیدے کی درستگی کے لیے نازل ہوئی ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ یہ تین طریقہ کار اس وقت بھی مروج تھے اور آج بھی یہی طریقہ کار ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے، قرآن کریم میں بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہنچاؤ گرچہ ایک ہی آیت میری پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ ابلاغ کی بات کر رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے اس حوالے سے میسج بھی لیا جائے کہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے قرآن کے پیغام کو، اس کے احکامات کو کس طرح سمجھنا ہے اور پھر کس طرح اس کو عام کرنا ہے، امت مسلمہ تک پہنچانا ہے۔ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بات جاری رہے گی اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے
کہ قرآن حکیم کا ابلاغ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ میرا آپ کا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب اس کے احکامات کو، اس کے پیغامات کو عام کریں۔ عالمہ صباحت اس حوالے سے، اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں۔ جی، میں اپنے طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے رمضان کے حوالے سے آپ کو سب کو پیغام یہی دوں گی کہ تلاوت قرآن، حکمت قرآن، یہ اس کو لازم کر لیجئے، پڑھیے اس کو اور اس میں تفکر کیجئے۔ اور خواتین کے لیے تو یہ ہے کہ ہماری جو اسلاف میں گزری ہیں وہ تو لوریاں جب دیتی تھیں بچوں کو تو قرآن سنایا کرتی تھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو گہوارے سے ہی، بلکہ میں تو کہوں گی کہ گہوارے سے پہلے ہی قرآن کریم کی آواز سے، الفاظ سے، اس کے احکام سے آشنا کیجئے کہ جب وہ دنیا میں وجود لے کر آئیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ اور یہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مائیں جب باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں تو ان کے بچے جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اس وقت سے اس کلام کو سن رہے تھے اور یاد کر رہے تھے۔ اولیاء اکرام کی زندگی اس بات پر شاہد ہے۔ تو خواتین کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنی گود میں جو بچے ہیں ان سے تربیت کا آغاز کیجئے، ابلاغ کیجئے ان تک قرآن کا پیغام۔ اور یاد رکھیے کہ بچوں کو یہ مت سکھائیں کہ جھوٹ مت بولو، آپ خود اس چیز سے بچیں، ہر بات میں سچ کو اختیار کریں، اپنے آپ کو اعلیٰ کردار بنائیے۔ اسی طرح یہ مت کہیں کہ نماز پڑھیں، آپ خود نماز قائم کیجئے۔ نماز ایک دفعہ پڑھ کر چھوڑ دینا نماز قائم کرنا نہیں ہے، نماز پر مداومت کرنا اور اس کے حق کے مطابق مداومت کرنا۔ جب بچہ اپنے ماں باپ کو گھر میں نماز قائم کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ نماز خود بخود پڑھے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں اگر ہر نماز کے بعد صرف ایک صفحہ نہ پڑھ سکے تو آدھا صفحہ قرآن کریم کا پڑھ لیتی ہے، چند آیتیں پڑھ لیتی ہے، تو اولاد جو یہ کہ دیکھ رہی ہے، گھر والے جو دیکھ رہے ہیں وہ خود بخود ابلاغ اس کا ہو رہا ہے اور اس کا عمل بھی ہو رہا ہے، تو یہ عمل جاری بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی ابلاغ کے تعلق سے۔ عالمہ صفا فاطمہ، مجھے یہ بتا دیجئے کہ سب سے اہم حق، بہت مختصر میرے پاس ٹائم ہے، کہ قرآن کا احترام بھی ضروری ہے۔ ماہ سیام کی مبارک ساعتوں میں کیا پیغام دیجیے گا ان خواتین کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ احترام قرآن کیا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ کوئی شخص اپنی والدہ کو صاف ستھرا لباس پہنا کر اور ایک سائڈ پر صبح کو بٹھا دے اور اس کے بعد نہ کھانے کو پوچھے، نہ کسی اور تعظیم کا خیال رکھے، اور صبح و شام آتے جاتے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بد کلامی کرتا رہے، تو کوئی بھی باشعور شخص یہ نہیں کہے گا کہ تعظیم کر لی اپنی والدہ کی۔ تعظیم در حقیقت یہ بلا تمثیل میں عرض کر رہی ہوں، یہی قرآن کا معاملہ ہے کہ لپیٹ کر صاف ستھری جگہ پر رکھ دینا صرف یہ تعظیم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ باادب ہو کر تلاوت کی جائے، قرآن کریم کو جو ہے وہ پاک صاف جگہ پر رکھا جائے، جب تلاوت قرآن کریم کی جائے تو خاموشی کے ساتھ تلاوت کو سماعت کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک آخری بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی کہ قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ ہماری اپنی خواہشات کے خلاف بھی ہوں تو ان کو مان لینا اور ان کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ بھی قرآن کریم کی تعظیم میں داخل ہے۔ اور اسی طرح اپنے فیصلوں میں حاکم بنانا قرآن کریم کو، یہ بھی قرآن کریم کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعظیم قرآن کی بھی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم قرآن کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں بہت ممنون ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی، عالمہ صباحت آپ کی۔ ناظرین، بات یہ رہی کہ احترام قرآن کرنا ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے، قرآن کا ابلاغ کرنا ہے، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ ناظرین، قوموں کا عروج و زوال اس قرآن سے وابستہ ہے۔ وہ اقوام کے جنہوں نے اس کا دامن تھام لیا، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا، انہوں نے عروج بھی حاصل کیا، اور وہ اقوام کے جنہوں نے اپنا رابطہ، اپنا تعلق اس سے توڑ لیا، ناطہ ہی توڑ لیا، تو پھر وہ قومیں زوال پذیر ہوئیں۔ تو ناظرین، ہم سب نے اپنا رابطہ قرآن سے جوڑنا ہے، اور یہ قرآن جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ اتنی پیاری کتاب ہے کہ یہ دلوں کی کدورتیں، دلوں کی نجاستیں دھو ڈالتا ہے اور باطنی طہارت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ دلوں کا میل کچیل زنگ دور کر دیتا ہے۔ وہ بہنیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو اس بہن کو یاد کر لیتی ہیں کہ جس بہن کی تلاوت سے حضرت عمر کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے،
اور وہ مائیں کہ جب اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کا درس دیتی ہیں اور ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو پھر وہ یہ بھی یاد کر لیجئے کہ اگر ایک ماں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دے گی تو پھر اسی کی اولاد جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایک ماں کا، ایک بہن کا، ایک بیوی کا، ایک بیٹی کا، کیونکہ یہ خواتین کا پروگرام ہے تو میں انہی سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ، اپنی اپنی سطح پہ قرآن کا دامن تھامیں، قرآن سے تعلق جوڑیں تاکہ ان کی اولادوں میں، ان کی فیملیز میں، ان کے بچوں میں قرآن کی تعلیمات منتقل ہوں اور وہ بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ آج کی گفتگو کو، بات کو بس یہیں پہ سمیٹتی ہوں، اور اس کے بعد کا جو آپ سیگمنٹ دیکھیں گے وہ لاہور سے دیکھیں گے، سرور نقشبندی اسے ہوسٹ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ندا نسیم کاظمی کو آج کے پروگرام سے، ماہ مقدس اور خواتین سے اجازت دیجیے گا۔ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ میری جانب سے فی امان اللہ پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے ماہرخ اختر کی دلنشیں آواز پہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ آمین آمین۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، رسوائے